मसीह खुदा उनके बाबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सब की खिदमत पे फिर से हाजिर। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता अय्याम में सीखा, आज भी उन तमाम लोगों के लिए जो मसीह में नए हैं और वो लोग जो सादा दिल हैं, और वो तमाम लोगों के लिए बड़ी सादगी के साथ खुदा के पाक कलाम में से हम सीखेंगे बुज़ुर्ग शमा उनकी ज़िंदगी के बारे में। बेशक बाइबल मुक़द्दस पे हमें नए अहदनामा में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बयान मिलता है जिनका नाम शमौन था, लेकिन जिस शमौन बुज़ुर्ग की बात आज हम करेंगे उनका ताल्लुक़ यरूशलेम से था, और जिनका ज़िक्र हमें लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत से मिलता है। और अंग्रेज़ी में इनके नाम का मतलब जो ट्रांसलेशन जो है नाम की वो साइमन है, और उनके नाम का मतलब है खुदावंद सुनता है। और इनके वालिदैन के बारे में हमें बाइबल मुक़द्दस खामोश है, इसलिए इनके वालिदैन के बारे में हमें मालूम नहीं है कि उनके वालिदैन का नाम क्या था। लेकिन इनके कबीले के नाम के बारे में हमें पता चलता है कि वो लावी का कबीला से थे, और पेशे के लिहाज से शायद वो काहिन थे, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह को बरकत देने के लिए यरूशलेम में आए थे। और बरकत देने का काम जो है वो या तो काहिन देते थे, और या फिर नबी और खुदा के जो बरगज़ीदा लोग हैं वो बरकत देने का काम सर अंजाम देते थे। तो यहाँ पर हमें लूका की इंजील दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत में मिलता है कि जो बुज़ुर्ग शमौन हैं वो खुदा यीशु मसीह को बरकत देने के लिए वहाँ पर मौजूद है। और यरूशलेम के रहने वाले मुक़द्दस शमौन बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ इस लिहाज से बाइबल मुक़द्दस पे हमें मिलता है कि उन्होंने जब बच्चे यीशु के दीदार हासिल किया तो और उन्हें बरकत दी। वो लावी के कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, और बच्चे यीशु और उस ख़ानदान को दुआएं खैर देने के लिए जो है वो हैकल में आए थे। बुज़ुर्ग शमौन रास्तबाज़ और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली के मुंतज़र थे। हमें बाइबल मुक़द्दस में इस बारे में बयान मिलता है, और उन्हें खुदा के रूह की तरफ से ये आगाही हुई थी, और उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बारे में ये फरमाया था कि जब तक वो खुदा के मसीह को ना देख ले मौत का मज़ा ना चखेगा। यूँ उसने बच्चे यीशु को देखकर अपने गोद में उन्होंने उसको उठाया और खुदा की हम्द की, और कहा कि अब वो तैयार हैं, दुनिया से रुखसत हो सकते हैं, और खुदा उन्हें अपने कॉल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करे। मुक़द्दस शमौन बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने मसीह खुदा उनको गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और इसराइल के लिए जलाल कहा। उन्होंने मुक़द्दसा मरियम पर भी एक ख़ास नबूवत की कि तेरी जान जो है वो तलवार से छिद जाएगी। तो वो पेशन गोई जो बुज़ुर्ग शमौन ने उस वक्त जो है वो यरूशलेम में की, वो आगे चलकर यरूशलेम में जो उन्होंने पेशन गोई की है वो पूरी होती हुई हमें नज़र आती है कि मुक़द्दसा मरियम जो है अपने बेटे के पास सलीब के पास खड़ी हैं, और दुख और गम में निढाल जो इस बात का सबूत है कि उनकी जान जो है वो अज़ियत में थी, दुख में थी, तकलीफ़ में थी कि उनका बेटा उनके सामने मसलूब हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही। तो इस लिहाज से मुक़द्दस शमौन बुज़ुर्ग ने जो है मुक़द्दसा मरियम के बारे में भी पेशन गोई की। तो बाइबल मुक़द्दस में से किरदारों के बारे में बताने का मकसद यही है कि हम हर एक किरदार को जब आसानी के साथ जान लेंगे तो फिर जो है वो हम नए अहदनामा को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो शमौन नाम के लोगों के बारे में अगर हम देखें तो बहुत सारे शमौन नाम के लोग मौजूद हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जो हैं वो इस बारे में कन्फ्यूजन ना रखें कि शमौन नाम के लोग तो बहुत सारे नए अहदनामा में मौजूद हैं। मत्ती के इंजील चौथा बाब 18वीं आयत में शमौन पतरस का जिक्र मिलता है जो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था। इसके अलावा शमौन केनानी का जिक्र मिलता है। मत्ती के इंजील चौथे बाब 10वीं आयत में शमौन यीशु का भाई जो है, मत्ती के इंजील 13वां बाब
اور 55 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے، شمان کوڑی کا ذکر ملتا ہے، اور شمان فریسی کا ذکر ملتا ہے، شمان قرینی کا ذکر ملتا ہے، اور شمان یہودا اسکریوتی کا باپ جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ایک شمان وہ ہیں جو بائبل مقدس میں جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ جادوگر تھا، جس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب 8ویں باب میں ملتا ہے، اور شمعون دباغ جن کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب 9ویں باب میں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے شمعون جو ہیں ان کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں جو ہے نئے عہد نامہ میں ہی مل جاتا ہے۔ تو نئے عہد نامہ میں شمعون کا قبیلہ بھی ہے، یعقوب کا بیٹا شمعون بھی ہے، اور مسیح کے نسب نامے کو بھی اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک شخص کا نام شمعون ہے، اور پھر انطاکیہ میں ایک نبی تھا جس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب 13ویں باب میں ملتا ہے، اس کا نام بھی شمعون تھا۔ تو شمعون نام کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ شخص جس کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ بزرگ ہیں، اور یہ جو ہے ان کے ذمہ خدا نے ایک خاص کام لگایا ہے، اور روح القدس کے وسیلہ سے انہوں نے ایک آگاہی پائی ہے، اور وہ یروشلم میں جا کر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک میں خدا کے مسیح کو نہ دیکھ لوں موت کا مزہ نہ چکھوں گا۔ اور وہ یروشلم میں جب خدا یسوع مسیح کے ختنہ کا دن آتا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر وہ حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں روح القدس کے وسیلہ سے آگاہی ملی تھی کہ وہ جا کر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھیں اور وہاں پر نبوت کریں، اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس بات کا اظہار کریں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اسرائیل کا جلال اور نور ہے۔ تو مقدس شمعون کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ راست باز تھے۔ راست باز کا مطلب ہوتا ہے کہ راستی پر چلنے والا شخص، اچھے کام کرنے والا شخص، سیدھی راہ پر چلنے والا شخص جو ہے وہ راست باز کہلاتا ہے، اور خدا کی نظر میں جو درست کام کرنے والا ہوتا ہے وہ راست باز کہلاتا ہے۔ اردو میں اگر راست اور باز کو الگ الگ کرتے تو اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے۔ وقت کا جو معیار تھا راست بازی کا یہودیوں کے نزدیک، وہ راست بازی کا معیار تھا وہ شخص جو خدا کے حکموں پر یعنی شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ شخص راست باز ہے، اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور خدا کی مرضی کو بجا لاتا ہے، اور خدا سے ڈرتا ہے، اور بدی سے دور رہتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ راست باز ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مقدس شمعون بزرگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا پرست ہے۔ انہوں نے کلی طور پر اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ کر رکھا تھا، ہر حال میں وہ خدا کی مرضی کو بجا لائے اور خدا کی خوشنودی کے لیے کام کیا، اور وہ خداوند خدا کو مالک اور اپنے آپ کو خادم کی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہمیں بائبل مقدس میں مقدس شمعون بزرگ کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھے۔ ابراہیم سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور یعنی یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اس لیے جو ہے وہ اسرائیلی کہلاتے تھے۔ تو وہاں پر ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو اسرائیل پر ساؤل نے، داؤد بادشاہ نے، سلیمان نے اور دیگر بادشاہوں نے جو ہے وہ حکومت کی۔ تو اب جو ہے وہ روم جو ہے ہیرودیس اور کیسر کے متحد جو ہیں وہ چل رہے تھے، اور وہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ تو ہر یہودی یہ خواہش کرتا تھا کہ پھر سے ہمارے لیے ایک اپنا بادشاہ ہو جو یہودی قوم کا ہو، جو یہودی جو ہے وہ نسل سے ہو، یہودی یعنی ان کا اپنا ایک بادشاہ وہ چاہتے تھے، جس کا یہاں پر ذکر آ کر مقدس شمعون بزرگ کر دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ نور اور اسرائیل کے لیے جلال جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑی گواہی ہے یہودیوں کے لیے جو مقدس شمعون بزرگ وہاں ہیکل میں آ کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ خدا کا نور ہے اور جلال ہے۔ اور وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 30ویں آیت سے۔ وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے،
اور جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس شمعون جی یسوع مسیح کے بارے میں ایک خاص گواہی جو ہے اس وقت یہودیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقدس شمعون بزرگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو دعائے خیر دیتے ہیں، اور یہودیوں میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جب بچہ نومولود پلوٹھا جو ہوتا تھا ان کو وہ خداوند کے حضور پیش کرتے تھے اور انہیں خداوند کے آگے حاضر کرتے تھے اور شریعت کے مطابق قربانی دیتے تھے۔ اور یہاں پر اگر ہم پڑھیں تو 23ویں اور 24ویں آیت میں ہمیں اس بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹھا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کرے بکریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ تو یہ حصول تھا کہ ہر اس شخص کے لیے جس کے ہاں پلوٹھا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ضرور تھا کہ وہ خدا ان کے حضور میں شریعت کے مطابق حاضر ہوں اور کمریوں کا جوڑا یا کبوتروں کا 2 بچے جو ہے وہ خدا ان کے حضور میں پیش کریں۔ تو پہلی بات جو تھی وہ بچے کو خدا ان کے حضور میں حاضر، اور دوسری بات تھی کہ جو پلوٹھا بیٹا تھا یا بچہ تھا ان کو مقدس ٹھہرانا تھا، اور تیسری بات جو ہے وہ قربانی کی تھی کہ جب بچے کو خدا کے حضور میں پیش کیا جاتا تو جو ہے وہ قربانی کی جاتی تھی، اور کاہن کا عورت کو پاک قرار دینا بھی اس وقت ہی ہوتا تھا کہ جو کاہن تھا وہ عورت کو جو ہے وہ پاک قرار دے دیتا تھا، اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ انہیں برکت دی جاتی تھی۔ تو اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو گنتی کی کتاب 6 باب اور اس کی 34ویں آیت سے 36ویں آیت میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہودی قائن شریعت کے مطابق عام طور پر جو برکت دیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، اور خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اور یہ برکت کی دعا ہم جو ہے دعائے عام کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہودی کاہن جو ہیں وہ شریعت کے مطابق بچوں کو یہی برکت دیا کرتے تھے، جس کا ذکر ہمیں گنتی کی کتاب 6 باب اور اس کی 34ویں آیت میں ملتا ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو مقدس شمعون بزرگ جو ہیں خاص طور پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب تو اپنے بندہ کو جو ہے وہ رخصت کر۔ خداوند یسوع مسیح میں خداوند کی نجات کا یہ پروگرام نہ صرف ان کے لیے تھا بلکہ ہر ایک انسان کے لیے تھا۔ ہر ایک شخص کو کلیسیائی طور پر مرنے سے پہلے جو ہے وہ یسوع کی نجات کو دیکھ لینا چاہیے، جیسے مقدس شمعون نے دیکھی اور اس بچے کو اپنی گود میں لے کر کہا کہ اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو یہ دنیاوی موت جو ہے اس سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، جس طرح سے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں اب تو میرا دل کرتا ہے کہ کوچ کر جو ہے وہ مسیح کے پاس چلا جاؤں۔ جو مسیح کو دیکھ لیتے ہیں، جو مسیح کو پہن لیتے ہیں، ان کے لیے موت کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں رہتی، موت کا ڈر نہیں رہتا، موت کا رنج نہیں رہتا، موت کا غم نہیں رہتا۔ جب تک ہم مسیح کو پہن نہیں لیتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کی نجات کے خود کو پہن لیں، تاکہ پھر ہمیں موت کا ڈر نہ رہے، اور جس طرح سے مقدس شمعون نے کہا کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اب تو بندے کو سلامتی کے ساتھ رخصت فرما۔ تو ان کریکٹرز کے بارے میں، ان کرداروں کے بارے میں بڑی ہی سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، بہت ہی چنیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہم ان کریکٹرز کو اپنی زندگی میں
جگہ دے دیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور ان کی زندگی سے چیزوں کو سیکھیں۔ اور جب ہم کریکٹرز کو جان جائیں گے تو نیا عہدنامہ ہمارے لیے سیکھنا جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے مقدس شمعون کے بارے میں سیکھا اور ان کی زندگی میں خدا نے کس طرح سے کام کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری اور انہوں نے کیا پیش گوئی کی اور انہوں نے مسیح کے حق میں کیا کہا۔ یہ ساری باتیں آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں سیکھی۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔